नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम व इन्नहु लज़िक्रुन लक व लिक़ौमिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अमिलतु व मिन शर्रि मा लम आमल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई व मिन शर्रि बसरी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि क़ल्बी व मिन शर्रि मनी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, अज़ीज़ुल क़द्र तलबा, काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आज की ये हफ़्ल, ये महफ़िल कुरान करीम के हवाला से सजाई गई है। होनहार तलबा के एज़ाज़ में सजाई गई है जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान करीम की सआदत हासिल की है। हम सबसे पहले इन अपने बच्चों को, इन अपने तलबा को जो हमारा फ़ख्र हैं, जो हमारी जन्नत हैं, इन्हें दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और इनके वालिदैन को भी हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपके बच्चे मामूली हैसियत के नहीं हैं। यकीन कर लें, सही बुखारी में है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मजलिस में किबार बड़े सहाबा बैठे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल पूछा कि बताइए कि वो कौन सा दरख्त है जो सदा बहार, जिस पर मौसम ख़िज़ां नहीं आता, पतझड़ का मौसम नहीं आता। तो सहाबा जो हैं वो अपने गिरदो पेश के जो दरख्त थे, जो झाड़ियाँ थी, जो पौधे थे, उन पर उनकी नज़र गई। सोचते रह गए कि कौन सा वो दरख्त हो सकता है। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने वालिद गिरामी सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला से कहा, अब्बू जी मुझे मालूम था कि वो दरख्त कौन सा है। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सवाल का जवाब मुझे आता था, मगर बुज़ुर्गों का अदब आड़े आया और उनकी मौजूदगी में कुछ कहने से मैं कासिर रहा। उमर फरमाने लगे, मेरा बेटा अगर उस मजलिस में आप बता देते ना, इस सवाल का जवाब देते तो मेरी गर्दन इतनी लंबी हो जाती। तो जिसके बेटे ने कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया, अब बताएं उसकी गर्दन इतनी लंबी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये हमारा सरमाया है, सरमाया। यकीन जाने दिल खुश होता है, अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ इदारे बहुत फ़आल हैं, उम्दा कोशिश जो है वो पेश करते हैं। खुशी होती है। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जो इन इदारों को चलाते हैं, इनके मुंतज़िमीन हैं, इनके मुहतमिमीन हैं, मुआविनीन हैं, दामे दर में सुख्त कल में किसी भी हवाले से उनकी मदद है, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा ले।
تو قرآن کریم کے حوالے سے آج مجلس سجی ہے۔ اصل بیان تو برادرم الیاس مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا، میری تو حاضری ہو گئی الحمدللہ۔ چند باتیں، چند نصیحتیں اپنے آپ کو، آپ بھائیوں بزرگوں کو میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں کہوں حق اور سچ کہوں، اللہ ہم سب کو اس مطابق عمل کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قول و فعل کے تضاد کو ختم کر دے، ہمارے ظاہر و باطن کو ایک کر دے، ہمارے قول اور عمل کو ایک کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی خشیت، اپنی محبت اور تعظیم پیدا کر دے کہ ہم اپنے رب کی تعظیم اور خشیت پر جئیں۔ توجہ فرماؤ میرے بیٹا، قرآن کریم یہ کلام رب العالمین ہے، اسے رب العالمین نے کلام کیا اور صوت و حروف کے ساتھ اسے کلام کیا۔ صوت کا معنی آواز، ندا، حروف یہ جو حروف ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، صوت و حروف کے ساتھ اللہ نے اس کو تکلم کیا، کلام کیا۔ جب اللہ نے قرآن کریم کا تکلم کیا تو جبرائیل نے سنا، اللہ رب العالمین کا یہ کلام سنا، اور جبرائیل نے جب تکلم کیا، یہ کلام پڑھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام رب العالمین پڑھا تو اصحاب نے سنا رضی اللہ عنہ۔ میں طبعاً سخت ہوں، کوشش تو ہوتی ہے کہ بات نرم کی جائے، کوئی ایسی ویسی بات نہ کی جائے جو ہمارے بھائیوں کو ناگوار گزرے، لیکن کبھی ضرورت بھی ہوتی ہے اس چیز کی، بھائیوں کی خیرخواہی اور ہمدردی کے پیش نظر ہم ایک بات کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے اہل حدیث کے علاوہ کوئی بھی اہل سنت کے مسلک پر نہیں ہے۔ اہل سنت کا جو مسلک ہے کلام رب العالمین کے بارے میں، جو ان کا مذہب ہے، اس پر سوائے اہل حدیث کے کوئی بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے جامعات، بڑے بڑے ادارے، تحفیظ القرآن کے سلسلے، سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے، مگر جو قرآن کریم کی تعریف ہے کلام رب العالمین کے حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ ہے، وہ صرف اہل حدیث کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا، خود تکلم کیا، پھر اس کو نازل بھی کیا، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی بندوبست کیا۔ اس کی حفاظت کیسے ہوئی؟ علماء کے ذریعے سے، حفاظ کرام کے ذریعے سے، حافظات کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے قرآن کریم کی حفاظت کا سلسلہ کیا گیا۔ بہت سارے لوگ آئے قرآن کریم کے متعلق، انہوں نے غلط عقائد عام کرنے کی کوشش کی، مگر ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ مثال کے طور پر یہ خلق قرآن کا ایک فتنہ نمودار ہوا تھا۔ کچھ ایسے لوگ دنیا میں آ گئے جو کہتے تھے قرآن جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں بلکہ اس کی مخلوق ہے۔ یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں تھا۔ پھر امام احمد ابن حنبل، امام اہل سنت، اس فتنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس کو سد باب کیا، اس کی سرکوبی کی۔ الحمدللہ ان کی پرخلوص کوششوں کاوشوں کو میرے اللہ نے قبولیت بخشی۔ آج دنیا میں مسلمان سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں اس حوالے سے کہ قرآن کریم کے حوالے سے مسلمان جو اہل سنت ہیں ان میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ تو امام اجری رحمہ اللہ، ابو بکر الاجری، 360 ہجری میں آپ فوت ہوتے ہیں، اور آپ کی کتاب الشریعہ ہے، اس کے اندر محدث محمد بن بشار اور محمد بن مثنى کا ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے حسن سند کے ساتھ۔ یہ دونوں امام محمد بن مثنى اور محمد بن بشار کہتے ہیں کہ ہمارا ایک استاد تھا جو کوفی تھا اور عامہ نابینا تھا،
جب کوفہ میں فتنہ انکار حدیث فتنہ خلق قرآن نمودار ہوا تو ہمارا استاد بھی اس کا حصہ بن گیا، یعنی وہ بھی اس فتنے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ قرآن مخلوق ہے، اور وہ حافظ قرآن بھی تھا۔ جب اس نے یہ نظریہ اپنایا تو ہم نے اسے چھوڑا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ علم ہمیشہ، علم نبوت، علم الہی، علم دین، یہ صحیح العقیدہ لوگوں سے حاصل کرنا چاہیے، گمراہوں سے علم نہیں حاصل کرنا۔ یہ ہمارے ائمہ کی یہ نصیحت ہے، دیکھو نا، یہ دین ہے نا، یہ علم نبوت جو ہے یہ دین ہے قرآن و حدیث کا، یہ گمراہوں سے نہیں حاصل کرنا۔ جو گمراہ ہیں آپ کے اندر گمراہیاں لائیں گے، پریشانیاں واقع کریں گے، اہل سنہ والجماعت کے مسلک سے آپ کو منحرف کریں گے، کسی نہ کسی حوالے سے آپ کو پریشان کر دیں گے۔ لہذا قرآن و حدیث کا علم ہمیشہ ان لوگوں سے حاصل کریں کہ جو اہل سنہ والجماعت کے منہج پر ہیں، جو اہل سنہ والجماعت میں سے ہیں۔ گمراہوں سے قرآن نہیں سیکھنا، حدیث نہیں سیکھنی، یا دوسرے لفظوں میں جو اہل حدیث نہیں ہے ان سے آپ قرآن و حدیث نہیں سیکھ سکتے۔ یعنی ایک تعبیر ہے نا الفاظ کی، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو استاد تھا ہم نے اسے چھوڑ دیا کہ اب ہم اس علم نہیں سیکھیں گے، اور تھا وہ حافظ قرآن، اور وہ یہ کہنے لگا اگر یہ قرآن کلام اللہ ہے تو مجھے بھول جائے۔ کیا کہتا تھا؟ اگر قرآن کلام اللہ ہے تو مجھے بھول جائے، یہ کہنا لگ گیا۔ اور ایک عرصہ کے بعد ہماری اس سے ملاقات ہوئی، ہم نے کہا قرآن کا کیا بنا؟ بیٹھیے جی، توجہ فرمائیے، بسم اللہ، بسم اللہ، اہلاً و سہلاً جی۔ تو ہم نے کہا کہ قرآن کا کیا بنا؟ اس نے کہا مجھے قرآن بھول گیا، میں بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتا، میں قرآن بھول گیا ہوں۔ اللہ نے اپنی نشانی ظاہر کر دی نا، نشانی ظاہر کی، اللہ نے ثابت کر دیا کہ قرآن رب العالمین کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، اس کی مخلوق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ۔ تو کلام رب العالمین، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور اس کی حفاظت کیسے کروائی؟ علماء کے ذریعے سے، طلبہ دین کے ذریعے سے، حفاظ کرام کے ذریعے سے، کئی حوالے سے قرآن کریم کی حفاظت ہوئی ہے۔ میں اس دن سوچ رہا تھا، ایک قاری صاحب کی نہایت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت سن رہا تھا۔ یہ جو تلاوت کا سننا ہوتا ہے نا، یہ اس ہمارے ماحول کے اندر عافیت اور سلامتی کا باعث ہے۔ قرآن کریم سنا کریں، اگر خود پڑھ نہیں سکتے تو سنا کریں، زیادہ سنیں قرآن کریم، اس سے خیر ہوگی، وجود میں برکت آئے گی، شر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یا کم پڑ جائے گا۔ دیکھیں نا، ہمارا جو وجود ہے اس میں کئی ایک پریشانیاں، خرابیاں، بیماریاں، امراض ہیں، ان کو شفا چاہیے، تو شفا کے لیے قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم میں شفا ہے۔ اور دوسرا حال جو ہے وہ روزے رکھیں، نفلی روزے رکھا کریں، ایام بیز کے روزے رکھیں، سوار کا روزہ رکھیں، جمعرات کا روزہ رکھیں، ویسے روزے رکھتے رہ جائیں، اس وجود کو خیر اور عافیت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم سننا یہ بڑا معنی رکھتا ہے، بڑا معنی رکھتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی اللہ نے مجھے کہا میں آپ سے قرآن سنوں۔ بات تو کسی کو سمجھ نہیں آئی جی، کہ اللہ نے مجھے کہا ہے او بھائی میں آپ سے قرآن سنوں۔ محبوب اللہ نے میرا نام لیا، جی اللہ نے آپ کا نام لیا۔ یہ بات کس کو سمجھ آئی ہے جی؟ سبحان اللہ۔ یہ سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن سننا، اور رب العالمین کا حکم ہے نا، ایسے ہے کہ نہیں؟ حکم نہیں ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ دنیا میں اس وقت کوشش ہو رہی ہے، الحمدللہ، جو اہل سنہ ہوتے ہیں، صحیح العقیدہ لوگ ہوتے ہیں،
جن کو اللہ نے صحیح اسلامی عقائد سے نوازا ہوتا ہے وہ فتنوں کو بھانپ لیتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، طبقات ابن سعد میں ہے صحیح سند میں، کہ ان هذه الفتنہ اذا اقبلت عرف کل عالم واذا ادبرت عرف کل جاہل۔ یہ جو فتنے ہوتے ہیں نا، جب آتے ہیں ان کی جلغار ہوتی ہے، علم والے دور سے ان کو پہچان لیتے ہیں کہ وہ فتنہ آ رہا ہے، اور جاہل بیچارہ اس کو فتنہ روند کر کچل کر وہ جا رہا ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں وہ فتنہ جا رہا ہے جس نے مجھے کچلا تھا۔ یہ عالم اور جاہل کا فرق ہوتا ہے۔ علم والے جو ہوتے ہیں اللہ وجہ البصیرت جیتے ہیں، اللہ وجہ البصیرت، ان کے اندر یہ سپیٹ اور یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ فتنوں کو بھانپتے ہیں۔ اس لیے اہل علم کی صحبت میں رہا کریں، کسی لمحے بھی علم سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ کریں، فتنے آپ کو کچلیں گے، شیطان آپ کو شکار کر لے گا اور کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فتنے ہوتے ہیں دنیا میں، فتنے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ ایک آواز ہے۔ آواز یہ ہے کہ قرآن کریم کوئی ایسی کتاب تھوڑی جس کو رٹا جائے، آپ حفظ کراتے ہیں، حفظ کرانے کا کیا فائدہ؟ ایک آواز ہے نا، یہ تو جی دستور حیات ہے، یہ تو ضابطہ اخلاق ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، تو اس کو حفظ کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو سمجھنے کے لائق کتاب ہے، اسے سمجھا جائے، اس کے مفاہیم اور مطالب اور معنی کو جانا جائے، نہ کہ اس کو رٹ لیں۔ آپ کو بات سمجھ آتی ہے؟ یہ دنیا میں ایک کوشش ہے، باقاعدہ سے ایک ذہن سازی ہو رہی ہے، مسلمانوں آنکھیں کھولیں، بیدار ہوں، اسلام کے خلاف جب کوئی بات ہو تو اس بات کی حقیقت کو پانے کی کوشش کریں کہ وہ کیا بات ہے، پھر اس کا توڑ اور جواب بھی دیا کریں، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے قول کے ساتھ۔ توجہ فرمائیے، توجہ ہے آپ کی جی؟ اچھا، تو فتنوں کو بھانپنا ہے، ہم نے بھانپ لیا۔ فتنے کی جلغار کیا ہوئی کہ حفظ قرآن کریم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی توحید کے دشمن ہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دشمن ہیں۔ ان کو اس زمین پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا بھی نہیں بھاتی۔ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مقدس کے حفاظ دنیا میں ہوں؟ یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ حفظ قرآن کریم کی سعادت سب سے پہلے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ہے، سمجھائی کہ نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفظ پر حریص تھے۔ لا تحرک بھی لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ جب جبریل پڑھتے تو نبی پاک ساتھ پڑھتے، اور آپ کو تھوڑی سی اس میں گزند اور تکلیف پہنچتی، ظاہر ہے آپ کے لیے پڑھنا مشقت کا باعث ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے محبوب آپ نے پڑھنا نہیں ہے، آپ سنتے رہ جائیں خاموشی سے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، محبوب ایسا یاد کرائیں گے کبھی بھولیں گے ہی نہیں آپ۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ تو ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور میرے اللہ کا دین ہے، حفظ قرآن کریم۔ کوئی اس طرح کی بات کر کے کیا ہمارے ذہنوں کو پراگندہ کر سکتا ہے، یا اتنی اچھی کوشش سے ہمیں پیچھے کر سکتا ہے؟ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ وہ اپنی کوشش میں لگے رہے ہیں، ہم اپنی کوشش میں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان کے فتنے کو بھانپا ہے کہ یہ فتنہ کتنا خطرناک اور کتنا بڑا فتنہ ہے۔ لہذا میں تو مسلمانوں کو یہ نصیحت کروں گا، اللہ نے اولاد دی ہے تو ان کو قرآن کریم کا حافظ بنائے۔ ایک بچہ ہے تو اس کو حافظ بنائے، 2 ہیں تو حافظ بنائے، 3 ہیں، پوری فیملی، بچے بچیاں سارے حفاظ اور حافظات ہوں۔ یہ ہماری ذمہ داری اس زمین پر۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جی اس کا کیا فائدہ؟ بھائی بڑا فائدہ ہے حفظ قرآن کریم کا، تھوڑا فائدہ ہے حفظ قرآن کریم کا۔ سبحان اللہ۔ کبھی سوچا ہی نہیں آپ نے، غور ہی نہیں کیا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، اتنا سا اس کا دل ہے، اور 30 پارے 114 سورتیں اس کے دل کے اندر سمو گئی ہیں، محفوظ ہیں اس کے دل دماغ کے اندر، میموری میں موجود ہے۔ یہ جہاں سے کہیں گے وہاں سے پڑھے گا۔ یہ سلسلہ صرف کلام رب العالمین کے ساتھ ہے۔ دنیا میں اتنی ایسی کوئی کتاب نہیں جس کی اس قدر تلاوت ہوتی ہو۔
یا اس کے حفاظ موجود ہوں. حفاظ دنیا میں کوئی ہے ایسی کتاب؟ بے شک وہ عربی میں ہو یا دنیا کی کسی زبان میں ہو، انسان لگائے اس کا رٹا لگائے، ٹھیک 10 منٹ کے بعد سب ختم ہو جائے گا. یہ میرے اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے کہ حفاظ موجود ہیں. حفاظ موجود. ایک دفعہ ہمارے جامعہ میں جب ہم تھے اس وقت تو یہ سورج گرہن لگ گیا تھا، تو کہنے لگے کہ جی اب نماز پڑھنی ہے، سورج گرہن کی نماز پڑھنی ہے، صلاۃ کسوف پڑھنی ہے. تو اچانک ظاہر جب جو لگا تو اچانک پروگرام بن گیا نماز کا. ہمارے استاد جی تھے، انہیں 10 پارے سنائے، ایک غلطی بھی نہیں کی، پڑھتے ہی چلے. سب کنگارتے رہ گئے پیچھے، بھی اب تو انجلا ہو گیا، ختم ہو گیا یہ سارا سلسلہ. استاد جی پڑھتے چلے گئے. کیسا کلام ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، جہاں ہوتا ہے نا ان رسول اللہ، صحابی کہتا ہے ان رسول اللہ، کوئی ضروری نہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرمان سنا ہو، کسی دوسرے صحابی سے سنا. اس لیے ہم کہتے ہیں نا الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے بیان دین میں، روایت دین میں معتبر ہیں. یہ واسطہ صحابی کا حذف کیا اور ڈائریکٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیا. اس کو مرسل بھی نہیں کہتے. مزے والی بات تو یہ ہے، سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ وہ اتصال ہے نا، کیونکہ صحابی معلوم ہے، صحابی نے صحابی سے روایت کیا اور وہ صحابی عادل ہے. یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، ہم کہیں کہ صحابہ عادل ہے. کیا خیال ہے جی؟ تو صحابی کہتا ہے سمعت رسول اللہ، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، وہ ڈائریکٹ سن لیا. ہمارا دین، بیشتر دین جو ہے، اکثر دین مراسیل صحابہ پر مبنی ہے. ٹھیک ہے. ایک رافضی اعتراض کرتا تھا، وہ ابو طالب رضی اللہ ابو طالب کے بارے میں جو ایک روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پیش کیا، اور ساری روایت وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کب اسلام لایا اور کب ابو طالب فوت ہو گئے تھے، ابو ہریرہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہ بات ان کو سمجھ آتی ہے جی؟ بھائی جن کا دین ہے آپ ان سے بات کریں. بھائی یہ کیسے؟ ہم سے پوچھے نا، تم خواہ مخواہ کا اعتراض کیوں کرتے ہو ایسے؟ یہ کوئی اعتراض کی بات ہے کہ ابو ہریرہ کب مسلمان ہوا اور رسول اللہ علیہ وسلم کا عمل جو تھا، یہ جو واقعہ تھا وہ کب رونما ہوا، ابو ہریرہ کیسے بیان کر سکتا تھا؟ یہ ہم سے پوچھے نا، اسلام والوں سے پوچھے کہ اسلام میں یہ کیا ہے. تو کہتے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ سے رسول صلی بیان کرتے ہیں، انزلت علیک کتابا لا یغسلہ الماء تقرأہ نائما ویقظان. محبوب ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی، ایسی ذیشان کتاب ہے، ایسی عظمتوں والی کتاب ہے میں نے نازل کی آپ پر، جس کو پانی نہیں دھو سکتا، جسے پانی نہیں دھو سکتا. آپ نیند کی حالت میں بھی اس کو تلاوت کرتے ہیں اور حالت بیداری میں بھی تلاوت کرتے ہیں. سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں بھی تلاوت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں بھی تلاوت کرتے ہیں اور حالت بیداری میں بھی تلاوت کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کو پانی نہیں دھو سکتا. لا یغسلہ الماء. قرآن پانی، دیکھیں نا، پانی قرآن کریم کو محو نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا، اور اس کے حروف کو بجھا نہیں سکتا. کیسے؟ قرآن تو دلوں میں ہے، قرآن تو دلوں میں ہے. کاغذوں میں مٹا لیں گے نا کاغذوں میں، تو کیا حاصل ان کو؟ دنیا سے جتنے قرآن کریم ہیں، جتنے نسخے ہیں قرآن کے اٹھائیں، اور ان کو یہ لوگ اللہ کے دشمن اور کفار اگر ان کو سمندر برد کر دیں تو پھر بھی ان کو فائدہ، اور مسلمانوں کا نقصان کا کیسے نقصان ہے؟ یہ تو مومنوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں، ان کے بچوں کے دلوں میں، ان کے بوڑھوں اور جوانوں کے دلوں میں محفوظ ہے. وہاں سے کیسے کوئی بجھائے گا، مٹائے گا کیسے؟ دلوں سے کیسے بجھائیں گے؟ یا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ مدت مدید، عرصہ، لمبا عرصہ گزر گیا، قرآن کریم میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں آیا، ایک شوشے کا بھی فرق. عہد نبی میں جو مصحف تھا آج مسلمانوں کے پاس، بولیے وہی ہے نا؟ فرق تو نہیں آیا.
آج کئی کفار اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ مانتے ہیں اس حقیقت کو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو پیغمبر اسلام کے دور میں تھا وہی قرآن آج مسلمانوں کے پاس ہے، 2 گتوں میں محفوظ ہے۔ صدیاں گزر گئی، 1400 سال بیت گئے، مگر قرآن کریم میں کوئی خلل واقع نہیں کر سکا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اس کے حافظ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہیں۔ شاید یہ بات میں 10 بار بیان کر چکو۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تاریخ بغداد میں یہ بات لکھی ہے کہ میرے ایک استاد تھے شیخ، 5 سال کی عمر میں انہوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کر لیا تھا۔ کوئی ایسا کلام دکھائے نہ دنیا میں آئے نہ، صرف مٹانے کی کوشش میں ہے۔ مٹائیں گے کیسے؟ جو 5 سال کا بچہ جس کو حفظ کر لے اس کو مٹا لیں گے؟ مٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مٹ چکے ہیں جو قرآن کو مٹانے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کیا مطلب اس کا؟ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کوئی ذالک کا اس میں اشارہ تو بعید ہے نا بھئی، یہ وہ کتاب، ہم تو کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، وہ یہ کتاب تو نہیں، وہ کتاب ہے۔ اتنی بلندیوں والی، رفتوں والی، عظمتوں والی کتاب ہے جس کی عظمت کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اتنی بلندیوں والی کتاب ہے۔ اس لیے ذالک اس بلندی کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کا ذکر پہلی کتابوں میں تورات و انجیل میں کیا، یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر تورات، انجیل اور زبور میں ہو چکا ہے، صحائف ابراہیم اور صحائف موسیٰ میں ہو چکا ہے، دیگر صحائف میں ہو چکا ہے۔ اس کا یہ معنی بنتا ہے۔ تو یہ ان کی کوشش کیا ہے کہ قرآن کریم کا کوئی حافظ نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ کفار جو ہیں، یہ دین کے دشمن، یہ ملحدین، یہ معاندین، یہ منکرین ہر وقت پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہر وقت پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی کسی بچے کو استاد جی نے مارا، اس کو اچھالیں گے، دیکھو جی یہ اخباروں میں شائع کریں گے، میڈیا میں دکھائیں گے، بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ سکول میں استاد نہیں مارتے، مارتے ہیں نا، حاصل ان کو کیا مارنے کا؟ بچے بدتمیز نہیں ہوتے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں، جو ٹیچر ہیں بیچارے وہ جانتے ہیں سکولوں کے بچے بدتمیز نہیں ہوتے، یہاں کے تو مؤدب بچے ہوتے ہیں، اپنے استاد کا احترام اپنے باپ سے زیادہ کرتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہ بات بھی ان کو نا چبھتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ پھر یہ مدرسوں کے حوالے سے بات کریں گے، دیکھو کیا جی صفوں میں بیٹھے ہیں، حقیر فقیر مخلوق ہے یہ، ٹھیک ہے جی، چندے کھاتے ہیں، لوگوں کا مال یہ کھا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بھی ہم تو لوگوں کا مال کھاتے ہیں، بتاؤ آپ کیا کرو گے؟ سمجھ تو نہیں آئی؟ بھئی میرا یہ جو وجود ہے، یہ میرا گوشت پوش ہے، میری قوم کے مال سے بنا ہے نا، سمجھ نہیں آئی؟ میرے قوم کے مال سے بنا ہے، ہمیں تو اس بات پر عزت فخر محسوس کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری قوم سرفرازی والی قوم ہے، ہزار کمزوریوں کے باوجود بھی دین داروں کے ساتھ ان کا تعاون بہترین تعاون ہے۔ کہتے ہیں جی چندے کھاتے ہیں، چندے یہ نہیں کھاتے جی، چندے تو یہ بھی کھاتے ہیں نا، چندے تو سبھی کھاتے ہیں۔ ہم دین کے حوالے سے کھاتے ہیں، وہ دنیا کے حوالے سے کھاتے ہیں، وہ اس کے اندر کرپشن کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں ایسا نہیں ہے، کوئی غریب مولانا بیچارے کتنا کوئی کھا لیں گے بھائی، کیا کہتے ہیں؟ تو دین کا کام بھی تو کرتے ہیں نا، کتنا کوئی کھا لیں گے، باتیں کرتے ہیں یہ بیچارے، کمزور باتیں ہیں۔ اچھا جی، کہتے ہیں جی کہ قرآن حفظ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمانوں، سنن ترمذی کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا الف لام میم، الف لام، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم، فرمایا قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں ایک حرف پر۔ آپ نے مثال کے طور پر کیا فرمایا؟ الف لام میم، الف لام میم، کتنی نیکیاں؟ 30۔ فرمایا اس کو ایک حرف نہ سمجھے، 3 حرف ہیں، 30 نیکی ہیں۔ کتنی نیکی ہیں؟ 30 نیکی ہیں۔ اب الف لام میم کا معنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا، آپ کے علم میں نہیں تھا۔ یہ بھی علم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، سمجھ تو کوئی نہیں آئی یہ بات۔
یہ بھی علم ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا. یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. نہ اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بتائے، نہ رسول اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائے. جب اللہ نے نہ بتائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتا سکتے تھے؟ تو الف لام میم کا معنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں، مگر نیکیاں کتنی، اور جس کی معنی معلوم ہے تو اس پر نیکیاں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس پر نیکیاں ملیں گی کہ نہیں؟ جب الف لام پر مل رہی ہیں کہ جس کا معنی معلوم نہیں ہے، جن کی معنی معلوم ان پہ ملیں گی کہ نہیں ملیں گی؟ مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا، کئی مسلمان ہیں سادہ مسلمان ہوتے ہیں، ان کو نماز کا ترجمہ نہیں پتہ ہوتا، معنی اور مطالب نہیں پتہ ہوتا کہ میں پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، کیا پڑھ رہا ہوں پتہ ہی نہیں ہے. اس کو اتنا پتہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اس کو اتنا پتہ یہ نماز ہے، میں اپنے اللہ سے کوئی مناجات کر رہا ہوں. یہی ہوتا ہے نا کہ مسلمان کا نظریہ. ہر مسلمان کو نماز کا ترجمہ، مفہوم، معنی، مطلب تو نہیں معلوم، مگر نماز کیا ہم اس کو کہیں گے تو معنی نہیں جانتا اور نماز چھوڑ دے، یہ کہیں گے؟ کیا ہمارا یہ اعتقاد ہو کہ اس کی نماز نہیں ہے؟ ہمارا اعتقاد اس کی نماز صحیح، اس کی نماز صحیح ہے. تو یہ جاہل لوگ، ظالم لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کا سلسلہ، حفظ قرآن کا سلسلہ ختم ہو جائے. جس قدر ان کی کوشش تیز ہوتی ہے، مسلمان اس سے 10 گنا زیادہ کوشش میں لگ جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. لوگوں اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنائیں. حفظ قرآن کریم کا رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے ہی ہے. ہم کوئی آپ سے پوچھے کہ اپنے بچے کو آپ حفظ کیوں کرانا چاہتے ہیں، آپ کہ میں اس لیے اپنے بچے کو حفظ کرانا چاہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ قرآن کے حافظ تھے، آپ کو قرآن یاد تھا، اور اس لیے میں اپنے بچے کو قرآن حفظ کرانا چاہتا ہوں کہ اصحاب محمد اور حفظ قرآن کے ساتھ تعلق ہے. اصحاب محمد اور حفظ قرآن کے ساتھ تعلق ہے. جو صحابہ کا دشمن ہے، جس کے دل میں اصحاب محمد کے بارے میں بغض اور دشمنی اور نفرت کے جذبات پلتے ہیں، وہ قرآن کا حافظ بھی نہیں، قرآن یاد بھی نہیں کرتا، حفظ بھی نہیں کرتا، پڑھتا بھی نہیں ہے. مسلمانوں آپ کیا کرو گے پھر؟ اپنے بچوں کو قرآن حفظ کراؤ گے کہ نہیں؟ دشمنان صحابہ کے مقابلے میں سمجھ نہیں آئی. جو کہتے ہیں یہ قرآن اصلی نہیں ہے، جو کہتے ہیں یہ قرآن کلام رب العالمین نہیں ہے، بات سمجھ آتی ہے؟ تو ہماری ذمہ داری، دینی ذمہ داری کیا بنے گی کہ ہم کہیں گے ہم ہیں اس کو کلام رب العالمین سمجھتے ہیں، تو لہٰذا ہم تو اپنے بچوں کو حفظ کرائیں گے. دشمنان دین کو ستانے کے لیے، ان کو اذیت دینے کے لیے، ان کے دل کو دکھی کرنے کے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو خوش کرنے کے لیے ضرور بھی ضرور اپنے بچوں کو حافظ بنائیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو صحابہ سے کٹ جاتا ہے وہ قرآن سے کٹ جاتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ قرآن اور حدیث کو ماننے کے لیے اصحاب محمد کو ماننا ضروری ہے. مسلمانوں، جو صحابہ کو نہیں مانتا آپ یقین کر لیں، حلفاً کہہ دیں یہ نہ قرآن کو مانتا ہے نہ حدیث کو مانتا ہے. میرے اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے. ایسے وہ پسندیدہ لوگ تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. اصل ان کا دنیا میں آنے کا ایک مقصد تھا کہ محمد کریم گویا ہوں، آپ کلام کریں، وہ آپ کے کلام کو سنیں اور امت تک اس کو روایت کریں. وہی اترتی تھی، وہی کی نزول کے گواہ بن گئے. وہ عظمتوں والے لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام اترتا تھا. وہ پوچھتے محبوب اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوتے تھے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے محبوب اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ یہ ان کا کام تھا، اور انہوں نے وہ بخوبی وہ کام سر انجام دیا اور اللہ کی جنت میں چلے گئے. ان کے دشمن اتنا برا دشمن ہے، ایسا برا دشمن ہے، آج بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. تو سزا کتنی ملی ہے؟ اللہ نے ان کی واضح نشانیاں ہم پر زہر کر دی ہے. واضح نشانیاں. اصحاب محمد کو نہ ماننے کی سزا کیا ملی ہے؟ نہ قرآن مانتے ہیں نہ حدیث مانتے ہیں. مسلمانوں، اس سے بڑی بھی کوئی سزا ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان کلام رب العالمین سے محروم ہو جائے اور محمد رسول اللہ کے فرمودات و ارشادات سے محروم ہو جائے، اسلام کی دینی، اسلام کی روحانی تعلیمات سے محروم ہو جائے؟ کتنی بڑی محرومی ہے ان لوگوں کے لیے. ان کا دل جلتا ہے، ان کا دل جلتا ہے.
جس قرآن کو عثمان نے جمع کیا کہاں اس کو مان سکتے ہیں؟ جس قرآن کو علی نماز میں تلاوت کرتے اس کی قرات کرتے یہ مان سکتے ہیں؟ بات تو نہیں سمجھے نا. دشمن تو علی کے ہیں نا. محبت سیدنا علی کی محبت کا سرا لبادہ اوڑھ رکھا ہے. حقیقت کھوکھلی حقیقت نہیں ہے اس میں. آپ دیکھ لیں. اسی طرح دوسرا ایک گروہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس ظالم نے دعویٰ نبوت کر دیا تھا کہ میں نبی ہوں. قرآن سے اپنی نبوت ثابت کر رہا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے کر رہا ہے. ان میں آپ کو کوئی حافظ نظر آئے گا؟ مسلمانوں, آپ کا ایمان کیا کہتا ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے وہ اس قرآن کو اصلی قرآن مان سکتا ہے؟ یہ قرآن کو منسوخ کہتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. آپ سمجھتے نہیں ان کے ڈانڈے آپس میں ملتے ہیں. فرق نہ کیا کرو ان دونوں کے درمیان, بالکل باریک فرق ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتا. وہ ہیں صحابہ کے دشمن, یہ محمد الرسول اللہ کی نبوت کے دشمن ہیں. دونوں میں فرق نہیں ہے, سزا دونوں کی ایک ہے. قرآن ان کو بھی نہیں آتا, حدیث ان کو بھی نہیں آتی. اللہ اکبر. تو یہ سازشیں ہوتی ہیں قرآن کے خلاف. انشاءاللہ العزیز یہ مساجد سے ہی اللہ کے فضل و کرم سے حفاظ نکلیں گے. ہاں جی, یہی دیے جلیں گے تو روشنی ہوگی انشاءاللہ. یہ بچے ہمارے فخر ہے, ان کے لیے دعا کرو, خیرخواہی کے جذبات رکھا کرو. چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں درگزر کر دیا کرو. ہوتا ہے نا شیطان تنفر کی فضا پیدا کرتا ہے. جو آدمی دین کا کام کر رہا ہوتا ہے نا اس کے متعلق آپ کے ذہن میں منفی رائے پیدا کر دے گا. ہاں جی, چلتے کہتے ہیں, اٹھتے کیسے ہیں, بیٹھتے کیسے ہیں, کھاتے کیسے ہیں, پیتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے, بات بات پہ اعتراض, بات بات پہ اعتراض, بات بات پہ اعتراض, تاکہ سسٹم کو ڈیمیج کر دیں, اس نظام کو ختم کریں. کبھی شیطان کے ہتھے نہیں لگنا, دور بھاگنا اس نظریہ سے. جو قرآن کریم کے حفظ کراتے ہیں, آسان نہیں ہے قرآن کریم حفظ کرانا. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ قرآن کریم حفظ کرنا تو نہایت ہی آسان ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہے. مگر قرآن کریم کو حفظ کرانا یہ حفظ کرنے سے 10 گنا بلکہ 100 گنا بھاری ہے. ایک آدمی ہے, کسی کو حافظ بنانے نا, خود تو حافظ ہے ہی ہے, وہ ایک بچے کو حافظ بنانا کوئی آسان ہے جی؟ اتنا دل چاہیے مسلمانوں, اتنا دل چاہیے. مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں ہے نا اس حقیقت کو, ہم پانے میں قاصر رہ گئے. یہ بچوں کو حفظ کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ جوئی شیر لانے کے مترادف ہے. کوئی آپ کو کہے دودھ کی نہر جاری کرو, یہ آسان ہے. ایک بچے کو حفظ کرانا یہ مشکل ہے. یہ اس سے پوچھو نا بیچارے کہ جو صفوں میں بیٹھ کے 10 بچوں کو پڑھاتے اور ان کو حفظ کی سعادت سے سرفراز کرتے ہیں. باتیں آسان ہوتی ہیں نا, باتیں کرنا آسان, اعتراض تو بہت آسان ہے. دین والوں پر تو شیطان اعتراض کرتا ہے, شیطان کے ساتھی کیوں نہ کریں گے بھائی. اس لیے آپ ان اداروں کے دست و بازو بنیں. اگر آپ خیر کے جذبات نہیں رکھتے تو کم از کم شر آپ کا ان تک نہیں پہنچنا چاہیے. یہ وعدہ کرے اپنے رب سے. سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا یہ قرآن عظمتوں والی کتاب ہے, اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ. اس پہ کوئی ایج پیش نہیں لگا, ایک شوشے کا بھی فرق نہیں. زبر زیر کا تو بڑی دور کی بات ہے نا, شوشے کا بھی فرق نہیں آیا. تو میں بات بھول گیا کہ میں وہ قاری صاحب کی تلاوت سن رہا تھا. وہ قاری صاحب مکمل قرآن کریم ریکارڈ کروایا ہوا ہے. میں سوچتا ہوں ایسے ہزاروں قاری ہوں گے. کتنے قاری؟ چلو ہزاروں نہ ہوئی تو سینکڑوں تو لا محالہ ہے نا جی. کیا خیال ہے جن نے مکمل قرآن کریم ریکارڈ کروا دیا ہے؟ کوشش دیکھیں. مسلمانوں کی قرآن کے ساتھ محبت کی انوکھی ایک مثال ہے نا ایک قسم کی. ایسے تسلسل سب پہلا پارہ سنیں, 15واں پارہ سنیں, آخری پارہ سنیں, لگتا ہے ایک ہی مجلس میں سارا پڑھا گیا ہے. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ایک ہی مجلس میں سارا پڑھا گیا ہے, ایک ہی مجلس میں. سبحان اللہ. یہ میرے اللہ کا کلام ہے. دلائل النبوہ بہقی کے اندر امام بہقی نے ایک واقعہ نقل کیا کہ خلیفہ مامون کے دربار میں ایک نوجوان آیا. وہ یہودی تھا. انہیں دیکھا اللہ خوبصورت جوان ہے, یہ جہنم میں جلے تو بڑے دکھ کی اور افسوس کی بات ہے. کیوں نہ اسے اسلام کی دعوت دے, اس پر اسلام پیش کرے.
کہا مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا میں مسلمان ہوتا ہوں. اپنے گھر چلا گیا. وہ یہودی تھا, تورات کے 3 4 5 نسخے لکھے اس نے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کتاب اور نسخوں کے اندر جو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ان کے اندر گڑبڑ کر دی, کچھ آیات نکال دی, کچھ داخل کر دی, کچھ آگے کر دی, کوئی پیچھے کر دی. ایسا اس کے ساتھ میں نے کیا. مارکیٹ میں لے کر آیا, یہودیوں تمہارے مذہب کی کتاب ہے تورات, اس کو پڑھو. انہوں نے ہاتھوں ہاتھ مجھ سے خرید لی. میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی, یا اللہ یہ کیا ہے. گھر آیا, میں کاتب بھی تھا, تو انجیل کے 3 4 5 نسخے لکھے. اس کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا میں نے. مارکیٹ میں لے کر آیا, کہا عیسائیوں یہ تمہارے نبی پہ اترنے والی کتاب ہے, یہ مجھ سے لے لو. تو سب نے ہاتھوں ہاتھ مجھ سے کتاب لی, یہ ہمارے مذہب کی کتاب ہے. باری آئی قرآن کریم کی. میں نے قرآن کریم کی 3 4 نسخے لکھے, کچھ آیات آگے پیچھے کر دی, صورتیں آگے پیچھے کر دی, کچھ نکال دی. مارکیٹ میں لے کر آیا, مسلمانوں یہ کتاب خرید لو, تمہاری مذہبی کتاب ہے, تمہارا قرآن ہے. مسلمانوں نے ایسے کھولا, کہا لے جاؤ اس کو اپنے گھر, یہ ہمارے اللہ کا کلام نہیں. میرے مسلمان ہونے کا یہ بات باعث بن گئی ہے. نہیں سمجھائی. ایسوں کو کون گرائے گا بھی, آئے ہمارے سامنے آئے بات کرے. سمجھ تو نہیں آتی. مستحفظوا من کتاب اللہ. اللہ نے یہود و نصارہ کی یہ ڈیوٹی, یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ اللہ کی کتاب کی تم نے حفاظت کرنی. نالائق کتنے ثابت ہوئے, نالائق کتنے سب کتابیں بجائے حفاظت کرنے کی کتابوں کو ضائع کر دیا. اور ہیں مسلمان, ان کی کوشش, ان کا جذبہ دیکھے, ان کی قرآن کریم کے ساتھ محبت اور وابستگی دیکھے, انسان دنگ رہ جاتا ہے. لہذا اپنی اولادوں میں قرآن کریم کی خیر لائیں. اگر آپ کے بچے حافظ ہیں نا, بچہ حافظ ہے, اس کو قرآن کریم کی برکت حاصل ہو جائے گی. آپ اس کو انجینئر بنائیں, ڈاکٹر بنائیں, پروفیسر بنائیں, تاجر بنائیں, کسی شعبہ زندگی سے اس کا تعلق ہو, کبھی 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 ناکام نہیں ہوگا, کبھی ناکام نہیں ہوگا. اس لیے کہ عظمتوں والی کتاب اس کے دل کے اندر راسخ ہے اور اسے حفظ ہے, اس کے دماغ میں ہے. سمجھ آتی ہے کہ نہیں. قرآن کی برکت ہر دم اس کو کام آئے گی, ہر دم اس کو کام آئے گی. پھر پوزیشن کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے کہ پوزیشن پہلی کی بجائے دوسری نہ آ جائے, یا دوسری بجائے تیسری نہ آ جائے. اس سے کم تو سلسلہ ہو ہی نہیں سکتا نا. الحمدللہ. لہذا قرآن کریم جو ہے یہ عظمتوں والی کتاب. تو جو قرآن کریم کو حاصل کرے گا, اس کو سیکھے گا, اس کو حفظ کرے گا, وہ بھی عظمت والا بنے گا کہ نہیں. میں تو کہتا ہوں حفظ قرآن کریم کا پڑھنا, قرآن کریم کا یاد کرنا, یہ اصل میں اہل جنت کا عمل ہے. اللہ نے دنیا والوں کو سعادتوں سے نوازنا تھا, تو تب اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا نا کہ اس کو اب سیکھو اور پڑھو. کہا جائے گا کہ نہیں, قاری قرآن کو آپ پڑھتے جائیں, جنت کی منازل طے کرتے جائیں, جہاں آخری آیت وہاں آپ کی آخری منزل ہوگی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے آپ کا. آپ نے فرمایا من قرأ القرآن فقد استجر جنب و بین جنبی غیر انہ لا یوحی الیہ. جس نے قرآن پڑھا, جس نے قرآن, اس نے نبوت کو اپنے پہلوؤں پہ لے آیا. اس کے دونوں پہلو نبوت. ہاں یہ بات ہے, اس پر وحی نہیں آئی. جھوٹا تو کہتا تھا نا وحی آتی ہے مجھ پر, اس پر وحی نہیں آ سکتی, کیونکہ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں قدن قطعن وحی منقطع ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ وحی بھی منقطع, وحی نہیں آئے گی. مگر یہ عظمت ہے کہ قرآن یعنی نبوت اس کے دونوں پہلوؤں میں ہے, نبوت اس کے دونوں پہلوؤں میں ہے. سبحان اللہ. یہ قوموں کی ترقی اور رفتوں کی بات ہے. جو قومیں قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائیں, بہت بڑی عظمت کی بات ہے, معمولی بات نہیں ہے, معمولی بات نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے گورنر کو دیکھا, وہ ایک علاقہ میں گھوم پھر رہا تھا. ادھر کیا کرتے ہو؟ میں نے آپ کو مکہ میں گورنر مقرر کیا اور آپ یہاں سیر سپاٹے کر رہے ہو. انہوں نے کہا میں نے ابن ابزہ کو اپنا نائب بنایا. ابن ابزہ کون؟ ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے. بھلے آپ نے غلام کو گورنر اپنا جان نشین اور نائب بنایا. جی ہاں, وہ قرآن کا قاری ہے اور علم میراث کا ماہر ہے, علم فرائض کا
ماہر ہے، اس کے اندر 2 پھول۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ بول پڑے اور بے ساختہ بولے، اما تمہارے نبی نے یہ بات سچ فرمائی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو رفتیں دیتا ہے، اور جو قومیں اس قرآن کو پس پش ڈال دیں پھر اللہ ان کو رسوا بھی کرتا ہے، وہ نشان عبرت بن جاتی ہیں۔ اللہ اپنے دشمنوں کا تسلط اور ان کا غلبہ ان پر کر دیتے ہیں، ان کو یہ سزا ملتی ہے۔ لہذا قرآن یہ ہماری عزت ہے، ہمارے لیے غلبہ ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، عظمتیں ساری کی ساری قرآن کے ساتھ جڑنے میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر دوسری طرف یہ ہے کہ احتیاط بھی چاہیے، توجہ فرمائیے، احتیاط چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم تو ہم نے پڑھ لیا، اب ہم نے قرآن کریم کا حاشیہ یا قرآن کریم کی تفسیر پڑھنی ہے۔ مسلمانوں میں ذرا بھی شعور نہیں ہے بھائی، بالکل شعور ہے ہی نہیں۔ وہ میڈیا کا دور ہے، جاہل لوگ جو ہیں وہ مذہبی رہنما بنے ہوئے ہیں، جس کو انگلش کے 2 لفظ آ جاتے ہیں، انگلش کے لفظ، اردو میں 2 انگلش کے لفظ بول لیتے ہیں، انگریزی کے، وہ مذہبی رہنما ہے جی، بڑی بات کرتے ہیں جی، بڑی بات کرتا ہے، کیا بات ہے، کیا سکالر ہیں یہ جی۔ آپ ان کو سنیں تو صحیح نا، نہ آپ کو اندیش ہو، نہ ہنجارو، تمہیں اتنی خبر بھی نہیں ہے اس کا عقیدہ کیسا ہے، کوئی علم نہیں ہے، اس کا عمل کیسا ہے، کوئی علم نہیں ہے، لیکن مذہبی رہنما بنا ہوا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ حیرانی والی بات ہے، پریشانی والی بات ہے، وہ قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے، من چاہی تفسیر کرتا ہے، وہ تفسیر نہیں، وہ تحریف ہے، لیکن مسلمان انسان اس تحریف قرآن کو تفسیر قرآن سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، پوری دنیا میں یہ بات جا رہی ہے، اہل حدیث کے علاوہ اس دنیا میں کسی کو قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے کا حق کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم یہ کہے کہ اہل حدیث کے علاوہ بھی دنیا میں کوئی قرآن کریم کی تفسیر کا اہل ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر قسم اٹھاؤں گا، وہ عالم ہی نہیں ہے، وہ اسلام کی روح سے واقف نہیں ہے۔ قرآن سمجھا جا چکا ہے، توجہ فرمائیں، قرآن کس نے سمجھا؟ اصحاب محمد نے سمجھا۔ اصحاب، یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا۔ توجہ فرمائیں، قرآن کس نے سمجھا؟ صحابہ نے سمجھا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ایک ایک آیت کو سمجھا، ایک ایک حرف کو سمجھا، لفظ کو سمجھا، سمجھ لیا صحابہ نے۔ صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین، اور ائمہ دین امام مسلمین نے، اہل سنہ والجماعت نے سمجھا۔ اب مجھے اور آپ کو قرآن کی تعبیریں پیش کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ گمراہ کیا کرتے ہیں؟ سلف کی تعبیروں کو، سلف کی تفسیروں کو ان کے علم پر بھروسہ کیے بغیر ہی منچائی تفسیریں کرتے، کہتے ہیں ہم نے تفسیر لکھی، یہ تفسیر ہے۔ اور مجرموں، تمہارے لیے عذاب کا مستحق اور استحقاق پانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسلاف امت ائمہ محدثین کے علم پر اعتماد نہ کرتے ہوئے آپ نے تفسیر لکھی ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے، دنیا میں سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے، یہ جرم عظیم ہے، اللہ کی ناراضگی اور غضب کی یہ سبب بات ہے، اور تمہارے لیے روز قیامت ناکامی کا یہ ذریعہ ہے۔ یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے حضرت نے 20 جلدوں میں کتاب لکھی، 10 جلدوں میں تفسیر لکھ دی، 5 جلدوں میں تفسیر لکھ دی۔ کیا تفسیر لکھی ہے؟ یاد رکھو، کوئی تفسیر نہیں، تفسیر صرف ائمہ دین کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک زمانہ آیا اشعری لوگ جو تھے نا، اشعری عقیدے والے، انہوں نے تفسیر پر بہت کام کیا۔ اتنا گندا اتنا غلیظ عقیدہ قرآن کریم کی تفسیر میں داخل کر دیا، میں اور آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ائمہ کی برکت دیکھو، اور ائمہ کی ماشاءاللہ کیا بات ہے، میرے اللہ نے کتنی ان کو بصیرت اور بصارت دی ہوئی تھی۔ ابھی اشعری دنیا میں نہیں آئے، ہمارے ائمہ نے ان کے عقیدے کا رد پہلے کر دیا تھا کہ دنیا میں گروہ آنے والا ہے، ایسی بات کرنے والا، ایسی بات کر سکتا ہے، ائمہ نے پہلے ہی ان کا رد کر دیا۔ کیا امام بخاری کے دور کے بعد نہیں اشاعرہ آئے؟ امام بخاری نے اشاعرہ کا رد کیا کہ نہیں کیا؟ ان کے ایک ایک بات کا رد کر دیا۔ قرآن کریم کی تفسیر
یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. ہر ایک کو حق نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے قلم اٹھائے. توجہ فرمائیں, ہر ایک کو حق نہیں ہے. پہلے اپنے منہج کو چیک کرے, اہل سنت والجماعت کے منہج پر ہے, ان کے عقیدہ اور عمل پر ہے, پھر تو ٹھیک ہے. میں عرض کروں کہ اشاعرہ نے ڈھیر لگا دیے تفاسیر کے, اشاعرہ نے ڈھیر لگا دیے, انبار لگائے, اتنی تفسیر اتنی تفاسیر پوری دنیا میں پھیلا دی. ائمہ کی ادنا سی کوشش, کوئی زیادہ تفاسیر نہیں تھی ائمہ کی. تفسیر تبری ایک ہو دنیا میں, صرف ایک مسلمانوں کے پاس موجود ہو. تفسیر تبری, ابن جریر, محمد بن جریر تبری کی تفسیر مسلمانوں کے پاس موجود ہو, ایک تفسیر. اور جتنے گمراہ ہیں, معتزلہ, اشاعرہ, ماتریدیہ, مفوضہ, رافضہ, جہمیہ, اہل ارجاء والے رائے کی تفسیر ہو, ایک تفسیر کافی ہے ان تمام گمراہوں کے مقابلے میں. اتنی مبارک تفسیر ہے. ہر ایک کی تفسیر نہیں پڑھنی, ہر ایک کی تفسیر علم والوں سے رہنمائی لینی ہے کہ میں تفسیر پڑھنے چلا ہوں, پڑھوں نہ پڑھوں, اس کا رائٹر کیسا تھا, اس کا عقیدہ, اس کا منہج کیسا تھا. یہ کہیں قرآن کریم کی تعریف تو نہیں کرتا تھا. ہم نے نام رکھ دیا یہ تعویلیں کرتے ہیں. تعویل کوئی لفظ نہیں ہے, یہ تو کسی نے کہہ دیا ہے نا, میں تو نہیں کہتا, میں تو کہتا ہوں یہ تحریف ہوتی ہے. قرآن کریم کی تحریف کیا ہے؟ اسلاف امت کے خلاف تفسیر کو تحریف کہتے ہیں. اسلاف امت کے خلاف تفسیر کو تحریف کہتے ہیں. محدثین کی تفسیر کے خلاف تفسیر کو تحریف کہتے ہیں. یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. لہذا ہم نے مطلب صاف کر دینا ہے, دنیا والوں کے اس حقیقت سے شناسا کر دینا ہے. لوگوں تفسیر صرف اور صرف اہل سنت کی پڑھے, کسی بدعتی ظالم کی تفسیر نہ پڑھے. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹوں کو اللہ کا نبی مانتے, انہوں نے بھی تفسیریں لکھی کہ نہیں لکھی. وہ لوگ نازا ہیں کہ نہیں ہمارے مفسر نے یہ, وہ کوئی تفسیر ہے ایمان سے بتاؤ, وہ تفسیر ہے کوئی نہیں, وہ تفسیر ہے. کوئی مرتد کافر کو بھی تفسیر کا حق حاصل ہے بھائی. سوچے نا, ایک قادیانی جو تفسیر لکھتا ہے وہ تفسیر ہوگی. اس طرح سر سید نے ایک تفسیر لکھی ہے, سر سید احمد خان نے. سر سید کو آپ جانتے ہیں, نہ فرشتوں کو مانتا تھا, توجہ دیں, کیا نہ فرشتوں کو مانتا تھا, نہ آدم علیہ السلام کو مانتا تھا, نہ ابلیس کو مانتا تھا. قرآن کی تفسیر لکھے گا نا تو کیسی لگے گی آپ کو, ذرا بولیے, بات سمجھائیے. بڑے بڑے ظالم لوگ آئے دنیا میں, ظالم لوگ آئے, انہوں نے قرآن کریم کے حوالے سے کوشش کی. علامہ زمخشری آئے تھے, زمخشری معتزلی تھا, معتزلی, قرآن کریم کو فصاحت و بلاغت سے بھر دیا, مگر کہتے تھے الحمدللہ الذی خلق القرآن, سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے قرآن کو خلق کیا. سمجھائے کہ نہیں, یہ کہتا تھا وہ گمراہ اور ظالم. الحمدللہ الذی خلق القرآن, سب تعریف اس اللہ جس نے قرآن کو خلق کیا. کیا اللہ نے قرآن کو خلق کیا؟ مگر ایسی تفسیر لکھی, ایسی تفسیر حیران کن تفسیر لکھی, فصاحت و بلاغت سے بھر دی. مسلمانوں متنبہ ہو جائیں, اپنے آپ کو ہوشیار باش کریں, اہل الحدیث کے علم پر بھروسہ کرے. یہ علم نبوت ہے, یہ علم الہی ہے, جو علماء اہل حدیث کی وساطت سے آپ تک پہنچے گا. اہل حدیث کے علاوہ علم نبوت کسی کے پاس بھی نہیں ہے. بس جی شیخ 2 منٹ دی, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. عجیب بات ہے. آج ایک ساتھی مجھ سے بات کر رہا تھا, السلام علیکم, آپ مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب؟ میں جی میں ظہیر صاحب منپوری. جی ٹھیک ہے جی, فلاں جگہ سے, جی فلاں جگہ سے. مجھے کہنے لگا تراویح کتنی ہے؟ تو میں نے کہا تراویح تو 8 رکعت ہے. دلیل مکہ محدثین پڑھتے تھے, نہیں دلیل مکہ محدثین پڑھتے تھے, دلیل مکہ محدثین پڑھتے. ان کے سے جا کر پوچھے نا, میں تو اہل حدیث ہوں, میں تو اہل حدیث ہوں نا. اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلک محدثین پر چلنے والا, اس کی پیروی کرنے والا, اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے والا اہل حدیث ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا جائیں ان سے پوچھیں, ان سے سوال کریں کہ تم جو 8 پڑھتے ہو کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہتے ہیں آپ کی ادلہ کتنی ہیں؟
ادلہ شرعیہ آپ کی کتنی؟ میں کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، جائے محدثین سے جا کر پوچھے، میں تو ان کے علم عمل پر بھروسہ کرتا ہوں، اعتماد کرتا ہوں، قرآن و سنت اپنی دسترس ان کے علم کے ساتھ کرتا ہوں، ان کو پتہ ہوگا کہ کتنی ادلہ شرعیہ ہیں۔ کہتا ہے میں نے تو پہلے ہی حدیث سنا ہے یہ دنیا میں جس طرح آپ بات کرتے ہیں۔ اس دن ایک ساتھ تھا بابا، کہتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم پڑھ کر یہ جو امور ہے نا شرعی امور پر اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں جائز ہے؟ تو وہ مجھے ایک حدیث پیش کرنے لگا، وہ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، وہ ضعیف حدیث ہے، ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، اب حدیث تو پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اہل حدیث نہیں ہیں۔ کیا بھائی، یا تو اہل حدیث بنے پھر حدیث پیش کریں۔ بھائی اہل حدیثوں سے کنارہ کشی، محدثین سے کٹ گئے، ان کے عقیدے عمل کے ساتھ آپ کا کوئی واسطہ تعلق نہ رہا، ان کی سندوں سے آئی ہوئی حدیث کو آپ کیوں لیتے ہو؟ خیانت نہیں ہے یہ کیا؟ لہذا آپ کو حدیث پیش کرنے کی اجازت نہیں۔ اچھا جی، کہتے ہیں پھر کیا پیش کروں؟ میں نے کہا محدثین کا مسلک پیش کریں، ان کا مذہب پیش کریں۔ اگر ائمہ دین کہتے ہیں کہ قرآن پڑھا کر اجرت لینا جائز نہیں ہے تو یہ میرا مذہب سمجھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ جائز سمجھیں یا وہ ممنوع نہ کہیں پھر میرا یہ مذہب سمجھیں کہ یہ جائز ہے، اس لیے کہ ائمہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، یہ ممنوع نہیں کہتے۔ یہ میرا مسلک ہے۔ کہتا ہے حیرانی والی بات ہے، مسلک اہل حدیث کے اندر عافیت ہے مسلمانوں۔ قرآن اور حدیث کی تعبیریں علماء حق سے لینی ہیں، علماء باطل سے نہیں لینی، یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، اللہ کے سچے دین سے بے راہ کر دیں گے آپ کو۔ آنکھیں کھولیں، فضائل قرآن سنتے جائیں، قرآن کی فضیلتیں سنتے جائیں۔ لا شک اللہ کے قرآن کی عظمتیں اور فضیلتیں ہیں، مگر آپ جب قرآن کی تفسیر کے حوالے سے گمراہ ہو جائیں گے پھر کیا بنے گا؟ کون بچائے گا؟ ہم للاری ہیں، آئیں ہم آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ اسلاف امت کی تفسیر ہے، یہ قرآن کریم کی صحیح تعبیر ہے، یہ تفسیر ہے قرآن کریم کی۔ گمراہ آپ کو تعریفات پیش کرے گا، کیا کرے گا؟ تعریفات کیا کرے گا؟ بھئی سلف نے جب کام کر دیا، ان کے مقابلے میں کوشش کی، کوئی قدر ہو سکتی ہے؟ جاہلوں کے ہاں ہو جائے گی، ناکارہ لوگ، نا سمجھ لوگ، نا ہنجار لوگوں کے ہاں ہو جائے گی، علم عقل والوں کے ہاں تو ذرا بھی نہیں ہو سکتی۔ آئیں آپ 20 جلدیں لے کر لیں، کیا حرج ہے اس میں؟ کیا مسئلہ، کیا فرق پڑ جائے گا؟ سبحان اللہ۔ اس کی میں آپ ایک دو مثالیں دیتا ہوں اور بات ختم کر دوں اگر اجازت ہو تو۔ الرحمن علی العرش استویٰ، توجہ فرمائیے، الرحمن رحمان اپنے عرش پر بلند ہے، رحمان اپنے عرش پر بلند ہے۔ یہ کلام رب العالمین ہے، کلام رب العالمین ہے۔ میرا بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں، شاباش، کھڑے ہو جائیں۔ کیا نام ہے میرے بیٹے کا؟ ادھر قریب آؤ نا، سپیکر میں بتاؤ ذرا، جڑیں بان کے۔ ہاں جی، کیا؟ عبداللہ۔ اچھا عبداللہ، ابو کا کیا نام ہے میرا بیٹا؟ ابراہیم۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ مجھے پہلے کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ اچھا، ملے بھی نہیں مجھے، ٹھیک ہے۔ یہ بتاؤ ہمارے اللہ کہاں ہیں؟ اللہ کہاں ہیں؟ بتاؤ نا میرے بیٹا، ہمارے اللہ کہاں ہیں؟ جواب دے دو عبداللہ بیٹا، جواب دے دو، ہمارے اللہ کہاں ہیں؟ آپ کو انعام مل سکتا ہے میرے بیٹا، انعام دوں گا نا اپنے بیٹے کو۔ کہاں ہیں ہمارے اللہ؟ اللہ اوپر ہیں۔ ادھر بولو ذرا، کدھر ہیں؟ اوپر۔ اب میں نے اس کو سمجھایا جی، سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی بات؟ عقل والوں کے لیے یہ بات کافی نہیں۔ اس کی عمر کتنی ہوگی اس بچے کی؟ اس کو لے آئیں بے شک۔ دنیا کے لاکھوں کروڑوں بچے، دنیا کے لاکھوں کروڑوں بچے ایسے، کتنے بچے؟ لاکھوں کروڑوں بچے ایسے، پوری دنیا کے بچے، خواہ وہ کافروں کے گھر پیدا ہوں یا مسلمانوں مومنوں کے گھر پیدا ہوں، وہ سارے کے سارے یہی کہتے ہیں، رحمان اپنے عرش پر ہے۔ اور رحمان کہاں ہے؟ اس بچے نے کہا اوپر ہے کہ نہیں؟ ابھی کسی مولوی کے ہاتھ نہیں لگا نا؟ کیا خیال ہے جی؟ ایسے ہی ہے نا؟ اللہ نے عقیدہ توحید ان بچوں کے اندر ودیت کر رکھا ہے۔ کیا کر رکھا ہے؟ یہ مسلک اہل حدیث کی حق کا نیت اور سچائی ہے۔ یہ بھی 100 روپے ان بچوں کو دونوں کو دو۔ جی ماشاء اللہ جی، نہیں اس کو بھی پتہ ہے،
کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں یہ جتنے ملحد ہیں نا جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے, آئے ہیں ہمارے ساتھ, پوری دنیا کا سروے کرتے ہیں. یہ ملحد آج اللہ کا انکار کرتا ہے نا, کل یہ بھی چھوٹا تھا تو مانتا تھا اللہ اوپر ہے اوپر ہے, اب کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ان کے بچے کہتے ہیں اللہ اوپر ہے, باپ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں. الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پر بلند ہے. استوا کی تفسیر ہمیں ائمہ نے بتائی. کس نے بتائی؟ الا ورتفع, اللہ اپنے عرش پر بلند ہو گیا, اللہ اپنے عرش پر. گمراہ کہتے ہیں استوا کا معنی استولا, اللہ اپنے عرش پر غالب آ گیا. مسلمانوں کیا عرش پر ایسا وقت بھی گزرا کہ اللہ اس پر غالب نہیں تھا؟ بات تو سمجھ نہیں آئی. ان گمراہوں کی چالوں کو سمجھے ہیں. اللہ رب العالمین کی ہستی کے حوالے سے, اللہ کی ذات کے حوالے سے آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. یہ قرآن کی بڑی بڑی تفسیریں لکھتے ہیں, بڑے بڑے حفاظ اور بڑے بڑے قراء ہیں, لیکن پوچھے اللہ کہاں ہے جس اللہ کا کلام پڑھتے ہو؟ پہلی بات تو یہ 100 حروف کے ساتھ اللہ کا کلام مانتے ہی نہیں ہیں, اس لیے کہتے ہیں فارسی میں قرآن پڑھ لو. بھلا فارسی میں قرآن تو اللہ نے عربی میں نازل فرمایا. تو غلط تعبیریں کرنے والے ہیں. یہ قرآن میں گمراہ ہو چکے ہیں. گمراہ جس کو اپنے رب کی, سچے رب کی معرفت نہیں ہے, وہ قرآن کیا سمجھائے گا, کیا قرآن کی وہ تفسیر کرے گا؟ یہ تو سوچو نا. یہ کیا, یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود. اللہ ہر جگہ موجود. بعض تو کہتے ہیں اللہ نہ کائنات میں داخل ہے نہ خارج ہے. نہ کائنات میں, توجہ فرمائیں, اللہ کائنات میں نہ داخل ہے نہ خارج ہے. اور کئی کہتے ہیں ہر چیز اللہ ہے. ہر چیز اللہ ہے, ہر چیز اللہ کی ذات کا مظہر ہے. اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تو اس بوتل کی صورت میں کیا, اس پھول کی صورت میں کیا. یہ بڑے ظالم ہیں, بڑے بڑے پاپی ان کے اندر ہیں. اللہ کی صفات کے دشمن ہیں, اللہ کی توحید کے دشمن ہیں. یہ بری بات کرنے والے لوگ ہیں جن کو رب کی معرفت نہیں. وہ کلام رب العالمین کو کیا سمجھیں گے, اس کی تفسیر کیا کریں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ اپنے عرش پہ نہیں, اللہ اپنے عرش پہ نہیں. اہل حدیث کا عقیدہ کیا, اہل سنت کا عقیدہ کیا, قرآن سے کیا ثابت, حدیث سے کیا ثابت, فطرت سے کیا ثابت, اجماع امت سے کیا ثابت کہ اللہ رحمان اپنے, اللہ اپنے عرش پہ ہے, اللہ اپنے عرش پہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی نا, اوپر گئے کہ نہیں گئے؟ اللہ ہر جگہ موجود. اوپر جانے کا کیا معنی؟ قرآن اوپر سے نیچے نازل ہوتا تھا نا, نزول قرآن. نزول قرآن بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ قرآن نازل ہوتا تھا, نازل کا معنی اوپر سے نیچے کو آنا. تو اللہ تو ہر جگہ, شارع کے قریب, دل کے اندر, ہر چیز میں اللہ. تو نازل ہونے کا کیا معنی؟ بات سمجھائیے. الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پر بلند. یہ کہتے ہیں رحمان اپنے عرش پر غالب آ گیا, ہم کہتے ہیں عرش پر اللہ بلند ہوا. یہ ہمارے ائمہ کی تفسیر ہے, یہ صحیح تفسیر ہے. یہ رب کی معرفت کا اولین زینہ ہے. اس پر چڑھے بغیر کوئی انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے. وہ جس اللہ کی عبادت کرنی ہے, جس کے لیے جینا ہے, جس کے لیے قرآن کی خدمت کرنی ہے, اس اللہ کی معرفت ہی کوئی نہیں ہے. تو محدثین کے, ائمہ دین کے مسلک سے ہٹے تو یہ نقصان کر دیا نا اللہ تعالیٰ. انہوں نے کیا کیا؟ استوا میں لام داخل کر دیا, استوا کو استولا کر دیا. کیا کر دیا؟ استوا لکھے نا, الف سا واو لام یا استوا, تو استولا لام داخل کر دیا. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطہ. اللہ نے یہود کو کہا تھا, نصارہ کو کہا, یہود کو کہا تھا تم ایسے سر جھکائے جھکائے دروازے سے گزرو اور حطہ کہتے کہتے گزرو. حطہ کا معنی اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ فبدل الذین ظالموں نے جو اللہ نے کہا اس کو بدل دیا. اللہ نے کہا حطہ, انہوں نے کہا ہنتا. اللہ نے کہا استوا, یہ کہتے استولا. آخری بات قرآن کریم میں ہے, اللہ اکبر, کہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی. موسیٰ علیہ السلام کو نودیہ کے الفاظ, نودیہ ندا کو کہتے ہیں. ندا ہوتی وہ جس کے اندر آواز ہو, کیا ہو, جو سنی جائے, وہ ندا ہوتی ہے. اس کی کیا کوئی بات کرے گا؟ طویل تو نہیں کر سکتا نا. سمجھ آتی ہے بات کہ نہیں؟ درخت کی جانب سے, من الشجرہ فی البقعۃ المبارکہ من الشجرہ, درخت کی جانب سے, درخت کی جانب, درخت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی, ان یا موسیٰ ان اللہ رب العالمین.
کہ مسمی اللہ ہوں رب العالمین ہوں. یہ آواز آئی درخت کی جانب سے. قرآن کی یہ تفسیر ائمہ اہل سنت نے کی. کس نے کی؟ بولیے. ائمہ اہل محدثین اعظام نے کی, ائمہ اسلام نے کی. کس نے کی؟ ائمہ اسلام میں کی. سب نے کہا درخت کی طرف سے آواز آئی. مگر ظالم گمراہ کیا کہتا ہے, معاند کیا کہتا ہے, جامی کیا کہتا ہے, جہم بن صفوان کی ذریت کیا کہتی ہے, معتزلی کیا کہتا ہے, اشعری کیا کہتا ہے, رافضی کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے درخت کے اندر سے آواز آئی. اللہ نے اپنی درخت کا مظہر اس درخت کو بنا دیا تھا, درخت سے آواز آئی ہے. مسلمانوں, اہل حق کا ایک فرد دنیا میں نہیں ہے جو قرآن کریم کی یہ تفسیر کرتا ہو کہ درخت کے اندر سے آواز آئی. وہ کہتا ہے درخت کے طرف سے آواز آئی. مگر یہ ظالم کیا کہتا ہے کہ درخت کے اندر سے آئی ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ تو صرف آپ کو وہ کہتے ہیں نا دیکھ کے چاول چکھانے. چاول تو آپ نے بعد میں کھانے ہیں نا. کر سب کیا حال ہے جی؟ چکھانے تو ہے نا پہلے آپ کو. چکھانے ہے کہ نہیں چکھانے؟ اچھا جی. آخری بات, ہر آخری بات سے بعد والی بات آخری ہوگی نا. اچھا جی جی اخیری. اچھا, یہ ہمارے بعض بھائی ہیں نا جی, وہ تقلید کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم مقلد ہوتے ہیں, ہم تقلید کرتے ہیں. اللہ کے بندو, علم نبوت آپ کے پاس, قرآن کریم اللہ نے آپ کی ہدایت کے لیے اتارا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات, آثار صحابہ, آثار تابعین آپ کے پاس روشن ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایسا دین ہے جس کی رات بھی دن ہے. لیلوہا کا نہارہا, لیلوہا کا نہارہا, لیلوہا کا نہارہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا چمکتا دمکتا, ایسا زیادہ مستقیم ہے. اس کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جہالت کے اندر ڈال رہے ہیں. تقلید کا مطلب امتی کی بات کو دین کا درجہ دینا, اس کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے. ان سے پوچھو کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے, حالانکہ دلیل پوچھنی نہیں چاہیے. کیوں نہیں پوچھنی چاہیے بولیے؟ اس لیے نہیں پوچھنی چاہیے کہ ائمہ محدثین تقلید کی مذمت کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ یک زبان ہو کر کہ تقلید علم نہیں, مقلد عالم نہیں. یہ دنیا میں دو باتیں سنائی دیں گی, تقلید علم نہیں, مقلد عالم نہیں. یہ کون باتیں کرتا ہے؟ ائمہ دین کرتے ہیں, ائمہ اسلام کرتے ہیں. تو ضلالت پر دلیل مانگنے کی, جہالت پر دلیل مانگنے کی, جو چیز علم نہ اس پر دلیل مانگنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ویسے ہی ذرا ان کا منہ بند کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں چلو ان سے پوچھ تو لو نا. تو منہ بھی بند کرنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ان کی غلطی کا احساس دلانے کی کہ آپ غلط کتنے ہو. آپ کے پاس قرآن اور حدیث موجود ہے, کہتے ہیں ہم قرآن حدیث تو سمجھ نہیں سکتے, قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے, ہم مقلد ہوتے ہیں اس لیے تقلید کرتے ہیں. ہم حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتے, صحیح و غلط میں, جائز و ناجائز میں, غلطی اور صحیح تصحیح میں, اس طرح ہم فرق نہیں کر سکتے. تب ہم ایسا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جب آپ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتے, آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ امام ابو حنیفہ حق پر ہیں؟ بات سمجھ تو نہیں آئی؟ آپ کہتے ہیں یہ ہمارے مقلد ہیں, ان کی ہم نے تقلید کرنی ہے, یہ حق والے ہیں, تب ہی تقلید کرنی ہے نا. آپ کہتے ہیں حق و باطل فرق نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ کیسے چل گیا کہ آپ کا امام حق والا امام ہے؟ اگر کہ ہمیں پتہ ہے حق کیا اور باطل کیا, تو پھر تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, دلیل تو دو قرآن سے. حالانکہ قرآن سمجھا جا چکا ہے. قرآن میں اگر تقلید کا ثبوت ہوتا, سب سے پہلے ائمہ دین دیتے. ائمہ دین تقلید کی مذمت کرتے ہیں, ان کا مذمت کرنا اس بات کی دلیل ہے قرآن کریم میں. تقلید کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بات سمجھے؟ اس بات مناظرہ کرنے کی, یہ جھگڑا ڈالنے کی, یہ تلخ کلامی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے نا. کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم علم نہیں ہے تم اہل ذکر سے پوچھو. لو جی تقلید ثابت ہو رہی ہے, اہل ذکر سے پوچھو تقلید. حالانکہ سوال کرنا ہی تقلید کا بطلان ہے. عقل والوں کو پتہ ہے سوال کرنا ہی تقلید کا بطلان ہے. یہ ثبوت پیش کر رہے ہیں, بطلان کو ثبوت سمجھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلی صدی, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, آٹھویں, نویں, دسویں, ایک محدث, ایک مفسر بتائیں, ایک عالم بتائیں جو سنی ہو اور کہتا ہو اس آیت سے تقلید ثابت ہوتی ہے. اس کا مطلب تو پہلوں نے قرآن سمجھا نہیں,
یہ جاہل سمجھا ہے امت کو بتا رہا ہے، اور احمد دین کو دلیلیں پیش کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ یا تو کیا کرتا ہے قرآن کی باطل تعویل کریں گے، یا کرے باطل، اور توجہ دیں، یہ قرآن کی حقیقت کو مجاز پر محمول کر دیں گے، حقیقت کو مجاز پر، حقیقت کو مجاز پر، حقیقت کو مجاز پر محمول کر دیں گے، ایسے ہے کہ نہیں؟ یا آیات کو منسوخ قرار دیں گے، یا اس کا منچائی اور غلط معنی لے کر اس کی تحریف کا ارتکاب کر دیں گے۔ لہذا خبردار لوگو، بچ جاؤ ان گمراہوں سے، یہ ضال بھی ہیں اور مضل بھی ہیں۔ اہل الحدیث ہم اہل الحق، اہل حدیث علم نبوت کے وارث ہیں۔ یہ اللہ کے کلام کی تعبیریں اور محمد الرسول اللہ کی حدیثوں کا بیان اگر لینا ہے تو اہل حدیث سے لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔